बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे औलिया अल्लाह की अखलाक व सिफ़ात पर। ये औलिया अल्लाह के अखलाक व सिफ़ात के हवाले से 8वीं किस्त है। इससे पहले 7 किस्तें हो चुकी हैं और हर किस्त में हमने 5 औसाफ बयान किए हैं। गोया कि इस वक्त ये 35 सिफ़ात अखलाक जो औलिया अल्लाह के बयान हो चुके हैं और आज हम 8वीं किस्त बयान कर रहे हैं कि जिसमें 5 मज़ीद उनके अखलाक व औसाफ बयान करेंगे तो गोया कि आज 40 हो जाएंगे। तो औलिया अल्लाह के अखलाक व सिफ़ात का इस सिलसिला इसलिए शुरू किया ताकि कोई विलायत व मार्फत के इस मैदान में तरक्की करना चाहता है तो न औलिया अल्लाह की अखलाक व सिफ़ात को सामने रखे और अपना मुहासबा करे कि मेरे अंदर क्या क्या अखलाक व औसाफ पहले से मौजूद हैं या मज़ीद मेहनत रियाजत के बाद मुझे क्या क्या औसाफ पैदा करने चाहिए ताकि विलायत व मार्फत का रास्ता मेरे लिए आसान हो जाए। तो आज हम अगले 5 औसाफ बयान करेंगे, जिनमें से पहला ये कि मुनसिफाना बर्ताव अपने मुतक़ीदीन के लिए। इसका मतलब यह है कि औलिया अल्लाह इस बात पे नज़र रखते हैं कि जो उनके मुतक़ीदीन हैं, जो उनसे जो खुद नेक गुमान रखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, बल्कि औरों के ज़रिए से उनकी खिदमत करवाते हैं, उनके साथ इंसाफ का बर्ताव करते हैं। और इंसाफ का बर्ताव इस माना में कि अगर वो किसी को कह के कि ये हज़रत की खिदमत करें और वो कुछ लेके आते हैं हज़रत वाला के लिए नजराना या कोई चीज़, तो वो औलिया कामिलीन क्या करते हैं, वो नजराना हदिया उसी लाने वाले को पेश कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि असल में इसकी मेहनत है जो उससे ये लेकर आया है, तो चूंकि उसकी अपनी मेहनत है इसलिए उसका शुक्रिया करके उसको दुआ दे के अपनी तरफ से उसको पेश कर देते हैं, क्योंकि असल में तेरी मेहनत है, इस वजह से तू ये नजराना हदिया फलां से भारी ले लेके आया। तो गोया कि मुतक़ीदीन जो चीज़ें भी उनके लिए मंजूर करवा के लाते हैं तो उसमें उनका हिस्सा और हक़ सामने रखते हैं कि ये जो है हक़दार है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसकी मेहनत और रियाजत है, लिहाजा वो उन्हीं को पेश कर देते हैं। हाँ, बक़दर ज़रूरत अगर हो तो बस वक़्त रख भी लेते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन वरना बाकी उसी को दे देते हैं। लेकिन उसकी तमन्ना ये तलब नहीं करते या उन मुतक़ीदीन को इस बात का सबक नहीं पढ़ाते कि तुम ऐसा करो और लोगों से लेकर आओ, ऐसा कहते नहीं है। हाँ, कोई दुनियादार शेख है, दुनियादारी के अंदर इसलिए अल्लामा सूती रहमतुल्लाह अलैह 2 अक़साम लिखी, एक दुनियादार और एक दीनदार। कहते जो दुनियादार मशाइख हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं, कोई इस तरह के जो आप अपने कारिंदों को छोड़ देते हैं, कोई जो लोगों के अंदर अहमियत दिला के उनको दिलवाते हैं। एक जो दीनदार जो मशाइख हैं वो ये चीज़ नहीं करते, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ, किसी ने अपनी खुश एतक़ादी के नतीजे में नजराना मंजूर करा के उनको पेश कर दिया तो वो उसी को वापस पेश कर देते हैं, ये सोच के कि इसकी मेहनत और रियाजत है और वो उसका हकदार है। तो ये उनका एक वसफ़ है। और दूसरा वसफ़ इनका ये कि निकाह के मामले में इत्तिबा शरीयत का लिहाज करते हैं। क्या मतलब, अगर किसी खातून के लिए पैगाम निकाह देना है, ख़ितबा निकाह देना है, इसी तरीके से अपने मुरीदी मुतवस्सिलीन की भी तरबियत ये करते हैं कि किसी भी अगर ख़ितबा निकाह तुमने देना है, उस सूरत में उस जिससे आप निकाह करना चाहते हैं उसका चेहरा हाथ वगैरह देख लें, यानी उस रिश्ते को देख लें, देखने के बाद फैसला करें। क्योंकि बगैर देखे जब ये रिश्ते अगर हो जाएं और बगैर देखे आपने शादी ब्याह के मामलात कर लिए तो कल को बहुत फसाद और ख़राबियाँ पैदा होती हैं और बस औक़ात मामला तलाक की नौबत आ जाती है। इसलिए औलिया कामिलीन ये किसी किस्म की शर्म व हया, ये खामखा की शर्म व हया के नतीजे में बहुत से लोग रिश्ते देखते नहीं या गैरत के नतीजे में दिखाते नहीं, नतीजा ये कि कल को फसाद पैदा होता है। तो औलिया कामिलीन ये इनके वसफ़ में से ये भी एक चीज़ शामिल है कि वो जो वो रिश्ते को देखते हैं, उस खातून के कम अज़ कम हाथ और चेहरे को देख के अंदाज़ा कर लेते उसके हुस्न जमाल का, उसकी खूबसूरती का, उसके कबूल सूरत होने का, उसके बाद उस रिश्ते को कबूल करते हैं। और लिहाजा यही जो है मसला के जमहूर उलमा का, अगर जिसमें इख्तलाफ है, बाज़ उलमा कहते हैं कि बिला शहवत देखें, देखते हुए शहवत नहीं होनी चाहिए, बाज़ उलमा का कौल ये है। लेकिन जमहूर उलमा का कौल है कि भले शहवत हो जाए लेकिन वो वक्त मामूली वक़्त की जो शहवत है, वो जो तमत्तो उस वक्त शहवत का इंसान हासिल करेगा वो माफ़ है, क्योंकि ये अमर तभी है और हो सकता है उस औरत को उस वक्त देखे और शहवत की कैफियत इंसान को हो सकती है। लिहाजा लेकिन चूँकि शरीयत इजाज़त दी है देखने की, लिहाजा उतने लम्हे की शहवत का ये कैफियत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ रखी है और ये जमहूर फ़ुक़हा का फतवा है। इसलिए औलिया काम इसका लिहाज रखते हैं और मुतवस्सिलीन के अंदर भी इसी को जो है वो तरबियत करते हैं कि रिश्ते को अच्छी तरह देखभाल के, या ये कि अगर नहीं देखना तो किसी ऐसे आदमी के देखने या किसी ऐसी खातून के देखने पर इत्माद करें कि जिस पर आपको कामिल एतमाद है,
وہ خاتون دیکھ کے جو اہل خانہ میں سے عورت کو دیکھ کے بتا دے کہ لڑکی خوب قبول صورت ہے کیسی ہے، اور وہ اس کے کال پہ اعتماد کر لے۔ اور عام طور پہ بہت سے جو ہے وہ ڈیسنٹ فیملیوں کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سی روایتی خاندانوں میں یہ سلسلہ بھی چلتا ہے، تو خواتین جا کے یا لڑکی کی ماں جا کے، اس کی بہن خالہ جا کے لڑکی دیکھ لیتی ہیں، اس کے اوصاف آ کے لڑکوں کو بتا دیے، اس نے ہاں کر دیا تو رشتہ قبول ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ تیسرا ادب استاد، کہ یہ اپنے استاد کا ادب بہت کرتے ہیں، یعنی وہ استاد کہ جس استاد سے بچپن میں انہوں نے قرآن کریم کی کچھ چند آیتیں پڑھی ہیں، قرآن کریم کا نورانی قاعدہ پڑھا ہے، کیونکہ بچپن کے اندر پڑھا ہوا جب انسان اب محدث اور مشائخ سلسلہ میں داخل ہو گیا تو بچپن میں چند لمحے پڑھے ہوئے کوئی حیثیت نہیں رہتی، لیکن یہ مشائخ سلسلہ جو ہے یہ اولیاء کاملین اس پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ یار یہ میرے جو استاد ہے بچپن میں انہیں مجھے نورانی قاعدہ پڑھایا تھا، انہیں قرآن کی فلاں آیتیں میری پڑھائی تھیں، یہ تجوید و تحسین مجھے سکھائی تھی، تو اس وقت بھی لحاظ کرتے ہیں۔ اگر یہ مشائخیت کے سلسلے پہ جو فائز بھی ہو گئے ہیں تو اس وقت اگر وہ استاد سامنے آ جائے تو اس کے لیے ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ادب کا لحاظ رکھتے ہیں کہ بچپن انہوں نے قرآن کریم کی چند آیتیں ہمیں پڑھائی تھی۔ تو ادب استاد جو ہے یہ ان کی طبیعت کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا رہتا ہے، اور یہاں تک لحاظ رکھتے ہیں کہ ابو زید قیروانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بچوں کو ان کے جو قاری صاحب جو حافظ قرآن پڑھاتے دونوں ایک منزل قرآن کی پڑھا دی تو انہوں نے خوشی میں 1000 دینار وہ ہدیے کے طور پہ قاری صاحب کو استاد صاحب کو پیش کیے۔ اچھا ماشاءاللہ 1000 دینار، تو وہ کہنے لگے یہ 1000 دینار اتنا بڑا ہدیہ آپ مجھے دے رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، آپ نے میرے بچی کو ایک منزل قرآن کی پڑھا دی ہے۔ کہا کہ ایک منزل قرآن پڑھائی، یہ کوئی بڑا کام تو میں نے نہیں کیا، آپ نے 1000 دینار مجھے دے دی۔ ماشاءاللہ تو حضرت کو یہ بات بری لگی، حضرت استاد بدل دیا، اس کو ہٹا کے دوسرے استاد کے ساتھ اپنے بچے کو بھیج دیا اور فرمایا کہ یہ جو استاد ہے اس کو قرآن کی قدر نہیں ہے، اس نے قرآن کو حقیر سمجھا ہے، ایک منزل قرآن پڑھانے کو اس نے حقیر سمجھا، حالانکہ قرآن کتنی عظیم دولت تھی کہ جو اس نے میرے بچے کو دی، اس کا مطلب اس کے دل میں قرآن کی اہمیت جو ہے عظمت نہیں ہے، اس لیے یہ استاد بننے کے قابل نہیں۔ تو حضرت اس سے ناراض ہو گئے، اس کو ہٹا کے اسے دوسرا استاد مقرر کیا۔ اچھا اس کا مطلب یہ قرآن کی ایک منزل بھی کسی نے پڑھا دی تو اس کا بہت بڑی بات ہے کہ ابو زید قیروانی جیسا آدمی اس زمانے میں 1000 دینار، جو آج کے زمانے میں آپ سمجھے ایک ملین ڈالر سمجھے آپ اس زمانے کے حساب سے اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں۔ تو یہ تو استاد کا ادب جو ہے ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ اور چوتھا، اس میں اپنے اعمال کی تحقیر، اپنے اعمال کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ کثرت نوافل جو کرتے ہیں، روزوں کی شکل میں، نمازوں کی شکل میں، صدقات کی شکل میں جو نوافل کرتے ہیں، اس نوافل جتنی عبادات ہے اس کو یہ حقیر سمجھتے ہیں، اس کو یہ اپنے کسی کھاتے میں نہیں شمار کرتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فرائض میں جو کمی رہ گئی ہے وہ ان نوافل سے پوری ہوگی، کیونکہ ہمارے تو فرائض ہی پہلے سے کمزور ہیں، ہمارے فرائض نمازوں کے اندر کمی موجود ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو کمی ہے اللہ تبارک و تعالی نوافل سے پوری کریں گے، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نوافل کے ذریعے سے فرائض کے اندر کمی پوری کی جائے گی، اور وہ اپنے آپ کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتے کہ ہماری نوافل واقعی نوافل ہیں، بلکہ یہ اصل میں فرائض کی کمی کو پورا کریں گے۔ اور وہ فرماتے ہیں ان کا یہ مذہب ہوتا ہے کہ اصل میں نوافل تو اس کے ہیں، نوافل تو اس کے ہیں جس کے فرائض کامل ہیں، اور وہ ایک ہی شخص سے دنیا میں گزری ہے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، کہ ان کے فرائض بالکل مکمل اور کامل ہیں۔ وہ اگر نوافل ادا کریں گے اس کا مطلب فرائض سے ایکسٹرا ان کو مزید منافع ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، قرآن نے کہا تو آپ کے لیے تو نفل ہوگا کیونکہ آپ کے فرائض مکمل ہیں، ورنہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا فرض بالکل بدرجہ عتم مکمل ہو، کہیں نہ کہ فرض میں کمی رہ جائے گی، لہذا وہ کمی فرض نوافل سے پوری ہوگی۔ جب نوافل سے پوری ہوگی تو آپ نفل پڑھنے والے کہاں ہوئے؟ آپ تو اپنے فرض ہی پورے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اس پر ان کی نگاہ ہوتی ہے، لہذا نفلی عبادات کی وجہ سے وہ کسی کبر اور غرور کا شکار نہیں ہوتے۔ اور پانچواں وصف ان کے اندر یہ ہے کہ ترک انتظاری ہدایہ، یہ کوئی مسافر ان کے پاس آئے، کوئی متوسلین ان کے پاس آئے، کوئی مریدین ان کے پاس آئے، کوئی مہمان آئے تو ان کے بارے میں یہ امید نہیں رکھتے کوئی تحفہ لایا ہوگا، کوئی ہدیہ لایا ہوگا، یہ امید نہیں رکھتے، یا کسی کو یہ ہدیہ دے دیں اس سے یہ امید نہیں رکھتے کہ مجھے ہدیہ دے گا، تو یہ توقع نہیں رکھتے بلکہ اللہ کے لیے اس کو ہدیہ دے دیتے ہیں۔ یا مسافر اگر آ رہا ہے تو اللہ کے لیے اس کی خدمت کرتے اس مہمان کی، یہ توقع نہیں رکھتے کہ یار اتنی دور سے سفر کر کے میرے پاس آیا ضرور نظرانہ لایا ہوگا، یہ ان کی نیت نہیں ہوتی۔ گویا کہ سوال اور اشراف دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو زبان سے آپ سوال کر کے چیز مانگ لیں، حدیث میں اس کو منع کیا، ایک ہے اشراف، دل کے اندر بھی خیال نہ لائیں کہ یار مجھے یہ چیز دے دے،
تو لیکن ان کا قلب اس سے بھی صاف ہوتا ہے، دل کے اندر بھی ان کی چاہت نہیں ہوتی کہ یہ آدمی آیا ہے لہذا میرے لیے کوئی ہدیہ لے کے آئے، مجھے کوئی نذرانہ پیش کرے. تو یہ ترک انتظار ہدایہ جو ہے یہ ان کے دل کے اندر ہوتی ہے، ہدیے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اللہ کے لیے ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں. باقی اگر اللہ ان کے دل میں ڈالے اور ان کے سامنے پیش کر دیں تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں، اور اس کو سنت سمجھتے ہیں کہ سنت ہدیہ قبول کر لینا. اور حدیث میں نبی کا حکم ہے کہ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو اس نیت سے وہ ہدیہ کے لین دین رکھتے ہیں، لیکن اس نیت سے نہیں کہ میں آج اس کو ہدیہ دوں گا کل کو یہ مجھے دے گا، یہ نیت نہیں رکھتے. گویا کہ ان کی نیت بالکل کامل اور مصفہ ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی نبی کی سنت سمجھ کے وہ ہدایہ کا دینا لینا کرتے ہیں، کسی دوسرے کی طرف سے کسی چاہت کی امید رکھتے ہیں. تو گویا کہ یہ اوصاف ان کے ہوتے ہیں، ان اوصاف کو لے کے آگے چلتے ہیں اور ولایت و معرفت کی منزلیں طے کرتے ہیں. سبحان اللہ حضرت، یہ تو ایسے اوصاف ہیں کہ یہ تو پھر چراغ لے کے ڈھونڈنے سے ملنے کے ہیں. اور یہ لیکن حقیقت تو انسان یہی ہے کہ اس طرح سے اتنے اعلیٰ اخلاق ہونے چاہیے. تو حضرت یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ نوافل کو جو ہے اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتے، تو اولیاء جن کے فرائض اتنے کامل ہوتے ہیں جب وہ ایسا سمجھتے ہیں تو گویا کہ عوام کے حق میں نوافل نہیں ہیں. ان کو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور علماء کو اور ائمہ کو مساجد کے ان کو یہ تلقین کرتے رہنا چاہیے مقتدیوں کو کہ بھائی آپ تو ضروری پڑھیں، کیونکہ جب اولیاء کا یہ حال ہے. بالکل بالکل یہ مقصد ہے. یہ اولیاء کاملین کے اوصاف یہ تو ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہم کیا پدی اور پدی کا شوربہ. یہاں تو یہ اولیاء کاملین کی حالت یہ ہے، اور وہ سمجھتے ایک ہی ذات، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کے فرائض مکمل ہیں. سبحان اللہ. ان کے علاوہ امت کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکے میرے فرائض مکمل ہے. سبحان کیونکہ نبی کی تو شان ہوا ہے کہ وہ نوافل میں کھڑے ہوتے ان کے پاؤں پہ ورم آتا ہے تو معبود خود بول اٹھتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتا ہے. سبحان اللہ. یعنی عبادت کی انتہا کر دی ہے، تبھی معبود خود پکار رہا عابد کو کہ عبادت کی تو نے انتہا کر دی، بس اپنی جان ہلکا نہ کر. سبحان اللہ. ہے تو وہ اس کا مطلب ان کے فرائض مکمل ہیں، لہذا ان کے علاوہ فرماتے ہیں کسی کے مکمل نہیں امت میں سے، لہذا وہ ان کی نوافل کیسے ان کے فرائض پورے ہوں گے. تو عوام تو کیا پدی کے شوربہ، ان کو تو واقعی سوچنا چاہیے. ہمیں کثرت نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو ہمارے فرائض کے اندر جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری دراڑیں نوافل کے مسالے سے پوری ہوں گی. بالکل یہ تعلیم لینی چاہیے، اور عوام کو نوافل کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور جبکہ ہم جائزہ اس کے الٹ دیکھتے ہیں، مشاہدہ اس کے الٹ ہے کہ وہ فرض تک اختیار کرتے عوام کہتے ہیں یار ہم عام آدمی ہیں، یار ہمارے لیے 4 فرض کافی ہیں. ہاں یہ نہیں کہ اس کو تو پوری زور کی 12 رکعت پڑھنی چاہیے، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، بلکہ اکثر نوافل بھی اللہ سے توبہ کرتا رہے تاکہ کسی قسم کی اگر فرض میں کمی رہ گئی تو نوافل سے پوری ہو. سبحان اللہ. اور حضرت ماشاءاللہ جو آپ نے استاد کے حوالے سے بات کی کہ وہ اپنے ابتدائی استاد تک کی بھی اتنی قدر کرتے ہیں، اور جو واقعہ بیان کیا وہ ماشاءاللہ ان کی ایک حالت پر کی عکاسی کرتا ہے. لیکن 1000 دینار ویسے دیکھا جائے $1 ملین قرآن پڑھنے کا، اور اگر اس نے اس کو نہ مناسب نہیں سمجھا تو آپ نے کہا کہ قرآن کی قدر کی کمی ہے. تو ایک تو اس سے یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ مکاتب قرآن کے جو استاد ہیں ان کو بہت بڑی کوئی لمبی چوڑی فیسیں لینی چاہیے، یا کم سے کم بتا دینا چاہیے ہماری فیس $1000 تو ہوگی، باقی آپ کی مرضی ہے جو آپ دینا چاہیں. تو اس سے تو یہ ایک نقطہ بھی نکلتا ہے. یہ بھی اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. ہاں بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے جو جن بچوں کو قرآن قاری صاحب پڑھاتے ہیں تو وہ سمجھ جائیں کہ واقعی قاری صاحب جو پڑھا رہے ہیں یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے. 1000 دینار ان کی قیمت بنتی ہے ایک منزل کی. بالکل. تو ان کو اگر آپ جو $100 پہ تنخواہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے. ان کو قدر کرنی چاہیے، یا کم از کم اپنی اس کمی کا اعتراف تو کرتے رہنا چاہیے کہ حافظ صاحب ہم آپ کا جو حق نہیں ادا کر پا رہے، ہم تو آپ کو $25 دیتے ہیں مہینے کے، $30 مہینے کے دیتے ہیں، روز کے بھی نہیں. ویسے انگلش میتھ اگر پڑھیں تو $35 $40 1 گھنٹے کے دیتے ہیں، لیکن وہاں پر جو مہینے کے آپ $25 وہ بھی رو دھو کے دیتے ہیں. تو ان کو اپنے کمی کا اعتراف کرتے رہیں گے تو بھی شاید اللہ کے یہاں چھٹکارا ہو جائے. لیکن اگر آپ یہ کہیں جی بہت دے دیے، $30 دے تو دیے آپ نے، یہ تو طے ہوئے ہیں، جو طے ہوئے دے دیے. ظاہر قاری صاحب بیچارے سوچتے ہیں کہ یار اس سے زیادہ دیتے کہاں ہیں لوگ. بالکل. ہم نے بھی روٹی چلانی، چلو یار کوئی بات نہیں $30 دے دو، لیکن دینے والے کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ سکھا کیا رہا ہے. وہ اللہ کا کلام سکھا رہا ہے، اللہ کی وہ زبان سکھا رہا ہے کہ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. سبحان اللہ. تو ناظرین یہ بہت اہم تعلیم حضرت نے فرمائی کہ قرآن جو شخص آپ کے، جو قاری صاحب، جو امام مسجد جو آپ کے بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو آپ کے بچے کو دے رہے ہیں، یا آپ کے لیے اتنا بڑی خدمت کر رہے ہیں کہ آپ ان کو $1 ملین بھی دیں تو بھی اس کا حق ادا نہیں کریں گے. یہ سوچ کر اس عظمت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھوائیں تو انشاءاللہ
ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور بچوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے علوم کو کھولیں گے۔ تو یہ آج کل بہت ہی زیادہ اس معاملے میں لوگ غفلت کرتے ہیں۔ قرآن پڑھانے والے قاری صاحب کو تو سمجھیں کہ بالکل ہی کم حیثیت سمجھتے ہیں، جب دل کیا اس کی چھٹی کراتے ہیں، اسی کو بیچارے کی تنخواہ لیٹ کرتے ہیں۔ تو ان باتوں کا ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی کتنی قیمت ہے، خاص کر اس پروگرام کے توسط سے کہ جس میں ہم صرف روحی کے بنانے کی بات کرتے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔